बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल देख रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ी डायनामिक शख्सियत, उन्होंने मेरा मेहमान बनना पसंद किया। आई लव इट। ये हैं सईद सरबाज़ी, बलोच रहनुमा, कराची प्रेस क्लब के बड़े ही प्रेस्टिजियस डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये इंस्टीट्यूशन और इनकी कारकर्दगी गवर्निंग बॉडी से उठे तो हर साल चले आ रहे हैं, प्रेसिडेंट तक आ गए और बड़ी ज़बरदस्त खिदमत हैं इनकी। और मैं समझता हूँ कि ये नौजवान नस्ल के लिए एक सबक है। ये ख़ुद भी जवान है माशाल्लाह, लियारी के रहने वाले बलोच। सईद सरबाज़ इनका ट्राइब है बलूचिस्तान के हवाले से। ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ हों, पीका एक्ट के हवाले से हमारी स्ट्रगल हो, और ख़वातीन के हकूक़ की बात हो, जमहूरी हकूक़ की बात हो, तो ही हैज़ बिन ऑलवेज़ लीडिंग फ्राम द फ्रंट। वाबस्ता हैं इस वक्त बिज़नेस रिकॉर्डर के न्यूज़ एडिटर हैं, और राज ग्रुप जो आज टेलीविज़न है आप देखते हैं उसको बाकायदगी के साथ। पूरे पाकिस्तान में इनका नाम जाना पहचाना है, और बलूचिस्तान के जो मुक़्तदरा है वो भी अच्छी तरह से सईद सरबाज़ी से वाकिफ़ हैं। दूसरे लफ्ज़ में समझ लीजिए कि जिस ज़माने में अकबर बुगटी साहब की हुकूमत को डिसलॉज किया था बेनज़ीर भुट्टो ने, तो मुझे मेरे ग्रुप के चीफ़ उस वक्त एडिटर मजीद निज़ामी ने ये कहा, आरिफ निज़ामी ने, कि जी आप फौरी तौर पर कोयटा पहुँचें और बुगटी साहब से इंटरव्यू करें। मेरे लिए पहला सफ़र था बलूचिस्तान का। सर्दी शदीद थी, -5 चल रहा था, और मैं वहाँ पहुँच गया बाई एयर PIA से, और वहाँ पे मेरी मुलाकात होती है शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार से। ही वॉज़ वर्किंग फॉर द मुस्लिम इस्लामाबाद। जिस वक्त मुशाहिद हुसैन उसके एडिटर, मलिया वग़ैरह, मैंने भी बाद में उसको एज एडिटोरियल एडवाइज़र ज्वाइन किया था 1988-89 में। तो जनाब अकबर बुगटी साहब से मुलाकात हुई। अकबर बुगटी वहाँ की बलूचिस्तान ही नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स की मैं बात करूँगा। मैं उनको बलूचिस्तान तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने ये कहा कि सईद सरबाज़ी ये ठीक है, बलूचिस्तान से हैं, बलोची स्पीकिंग है, और बलोच लोग लीडर, रहनुमा सब इनको जानते हैं। अख्तर मैंगल ज़ाती तौर पर इनको जानते हैं, दीगर हज़रात भी जानते हैं। क्या ही बात होती कि अगर आज बाबा ज़िंदा होते, गौस पख्श बसीचर साहब, तो उनका जो किरदार होता वो यकीन जाने उनको सैल्यूट पेश करने को दिल चाहता है। नज़रियात में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन शख्सियत के अंदर और उनके नज़रियात के हवाले से जो उनकी डेडिकेशन थी, वो मैं समझता हूँ कि जैसे एक वक्त में अकबर बुगटी साहब के नाम को लेकर चलते हैं, हु वाज़ किल्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस इन बलूचिस्तान। आज बलूचिस्तान का नौजवान सड़कों पर है, वो अपने हकूक़ मांग रहा है। हम उसको बलोच यकजाती काउंसिल की बात करें, या बलोच लिबरेशन आर्मी, या बलोच लिबरेशन फ्रंट, बैरूनी मुदाखलत कहें या ना कहें, जो भी कहें, सलूशन तो निकालना होगा आपको। अख्तर मैंगल ने यह कहा कि हम विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रहकर काम करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इसके अंदर किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। मीडिया पे और उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है। यानी यहाँ तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम लगाकर नवाज शरीफ, मेरा लीडर, एक साहब हैं जो बैठकर एब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सहाफ़ी का ये काम नहीं है, तनकीद कर सकता है सहाफ़ी, लेकिन अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ता। जनाब सईद सरबाज़ी साहब, वेलकम। थैंक यू सर। जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अहम टॉपिक पे मुझे यहाँ मदऊ किया। तो हम चलते हैं नाज़रीन, सईद सरबाज़ी साहब से पहले उनका दिल टटोलते हैं, उनका दिमाग टटोलते हैं, देखते हैं कि क्या वो रखते हैं बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के आवाम के लिए, और क्या रखते हैं वो पाकिस्तान के लिए, क्या आईने पाकिस्तान की बात करते हैं, और क्या हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, 18वीं तरमीम से भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर भी पाकिस्तान में खेल हुए हैं। परवेज़ अपने सईद सरबाज़ी साहब फरमाइए। जी सर। जब्बार साहब, बिल्कुल आपने जो बातें की, मेरे ख़्याल में इंट्रो भी आपने ख़ुद ही और आखिरी कंक्लूजन भी आपने बता दिया। इस वक्त देखें, बलूचिस्तान का जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर भी है, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है। अच्छा, बलूचिस्तान का इशू इज़ प्योरली अ पॉलिटिकल इशू। इसको आप बज़ौर ताकत या बज़ौर फ़ोर्स आप इसको
نہیں کر سکتے۔ 1948 سے لے کر آج 5th انسرجنسی چل رہی ہے بلوچستان میں، اور ہمیشہ سے آپ کا جو نیریٹو رہا ہے، خاص کر ہمارے ریاست کا، وہ نیریٹو یہ ہے کہ یہ چند لوگ ہیں اور ان کو ہم کرش کر دیں گے اور ان کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی طاقتیں اگر ہوں گی تو یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہوں گی کہ ہم نے اس بلوچستان کو جو ایک پرامن تھا، جس طرح آپ نے نواب اکبر بگٹی کا ذکر کیا، نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جب ایک واقعہ ہوا، ایک پیورلی ایک ہیومینٹیرین ایک خاتون کا واقعہ تھا، ڈاکٹر شازیہ کا، شازیہ میمن تھی جو سندھ سے جن کا تعلق تھا، اس پہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا۔ بجائے کہ اس واقعے کو آپ اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرتے، میرے خیال میں جو آپ نے ذکر کیا مشاہد حسین سید اور عابدہ حسین اور اس طرح کے لوگوں نے بہت، چودھری شجاعت، اور یہ وہ گواہ ہیں اس کہ انہوں نے جس طرح سے اس کو مس ہینڈل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ طاقت کے زور پر جس طرح سے آپ نے مس ہینڈل کیا، اور بغیر فورس، جس طرح مشرف نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں سے آپ کو ہٹ کروں گا، اور ابھی وہی بات ایک انٹیریئر منسٹر ہیں نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان میں اگر آپ نے کل پرائم منسٹر صاحب کا ایک اسپیچ تھی منرلز فورم میں، انہوں نے ایک بلوچستان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ بلوچستان میں اتنے ذخائر ہیں، اتنے منرلز ہیں، اور آرمی چیف نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا اور وہاں کہا یہ گیا کہ وہاں پر اتنے ذخائر ہیں کہ اگر اس ذخائر کو ایکسپلور کیا جائے اور پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں IMF کی طرف بھی واپس جانا نہیں پڑے گا۔ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو وہاں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں، وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں کہ وہاں کے مسئلے کیا ہیں، اور آپ ان مسئلوں کو سیاسی لوگوں کے کو اختیار دیں کہ وہ مسئلے سیاسی لوگ بیٹھ کے اس کو حل کریں، نہ کہ آپ جو ہے وہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کریں، الیکشن میں اپنے من پسند لوگوں کو لائے، اور جو نیشنلسٹ تھے جن کو لوگ ابھی تک، اب جو تحریک وہاں پر آئی ہے وہ جو آپ کہتے تھے کہ چند سردار ہیں اور سردار جو ہے وہ جو ہے نہیں چاہتے ہیں، وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، لیکن اس وقت جو تحریک وہاں پر ہے، وہاں پر ڈاکٹرز ہیں، وہاں پر انجینئرز ہیں، وہاں پر ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہے، وہ جو مڈل کلاس ہے، وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہا ہے، جس کو بھی ایک BYC کی ایک تحریک ہے، اور BYC کی تحریک میں انہوں نے چاہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہو، سمی ہو، بیبو، انہوں نے میرے خیال میں ہر فورم میں یہ بات کی ہے کہ ہماری جو تحریک ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل تحریک ہے ود ان دی فریم ورک آف پاکستان 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہمارے جتنے مطالبات ہیں، ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے، ہمارے جو مطالبات پاکستان کے پیورلی آئین کے تحت ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، اختر مینگل صاحب ہے، اختر مینگل صاحب کی تحریک ایک پرامن تحریک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پرامن تحریک کو جو ہے اس کو آپ اس طرح سے لگ پاس، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ساری شاہراہیں بلوچستان کی بند ہیں، ٹوٹل جو ہے بزنس وہاں کا جو ہے وہ رک گیا ہے، اور اس وقت بھی آپ کے ملک میں ایک بہت بڑا منرلز ایک فورم ہو رہا ہے، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں پر ایکسپلوریشن کر رہے ہیں، اتنی ٹیمیں آئی ہیں، لیکن اگر دوسری طرف آپ کا جو ایک صوبہ جو اس وقت انٹرنیٹ وہاں پر بند ہے، وہاں پر سارے جو مین ہائی ویز ہیں وہ بلاکڈ ہیں، شٹر ڈاؤن اسٹرائک ہے۔ اچھا، ان کے مطالبات جینین مطالبات ہیں، اختر مینگل کے مطالبات ایک جینین مطالبات ہیں کہ آپ پرامن جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے فل فور رہا کریں، ان کو جو آپ نے بند کیا ہے۔ اچھا، وہاں کا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہے مسنگ پرسنس کا۔ مسنگ پرسن کے حوالے سے جو تحریک وہاں چل رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے
اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں یا انہوں نے کوئی غداری کی ہے تو آپ ان کو پیش کریں کورٹ میں پیش کرنے کے بعد ان کی جو سزا ہے وہ متعین کیا جائے، تاکہ وہ لوگوں کو بتایا جائے جن کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر جو ہے قیدوں میں ہے، انفورس ڈسپیرنس ہے، ان کو آپ فی الفور ختم کریں۔ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرفراز بھگٹی صاحب جو ہیں وہ خود پارٹی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں پیس جو ہے قائم ہو۔ اور اس وقت جو بلوچستان کے اندر جو جنرل الیکشن میں جو لوگ آئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جینیون نہیں ہیں، ان کو لایا گیا ہے رک طریقے سے، اور جو جینیون پولیٹیشین تھے اس میں اختر مینگل ہے، اس میں ڈاکٹر مالک ہے، محمود خان اچکزئی ہے، JUI ہے وہاں پر، اور رئیسانی صاحب ہے، تو وہاں پر جو جینین پولیٹیکل پارٹیز لوگ تھے ان کو بھی آپ نے جو ہے کارنر کیا، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک برج تھے لوگوں کے درمیان، جو لوگوں کے مسائل پہ، ان کو بھی آپ نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے دور رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ طاقت کے بلبوتے پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ٹیبل ٹاک کرنے چاہیے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جو بلوچستان ہے، وہ چاہے ہیومن رائٹس ہو، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، یا جو دوسری یونائٹڈ نیشن ایکسپرٹس نے بھی بلکہ آپ کو کہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک مہذب، اور جو کنونشن جو پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ سائن کیے اس پہ عمل کر کے فوری طور پر ہیومن رائٹس جو ابیوزز ہو رہی ہیں یا ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جہاں پر لوگوں کو کمیونیکیشن کی سہولت نہیں ہے، روڈز بند ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے، اور رات کو آپ بلوچستان میں اس وقت سفر نہیں کر سکتے، اس ساری صورتحال میں اس منرلز کو وہاں پر جو ترقیاتی کام ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ گوادر کے حوالے سے ہو یا سی پیک کے حوالے سے ہو، آپ ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک، ہاں اچھی بات ہے، بالکل سی پیک ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سی پیک کو بلوچستان میں اس کو کرتے اور بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ ہوتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سی پیک کے سارے پروجیکٹ جو ہیں آپ نے پنجاب میں جو سارے روڈز ہیں وہ سارے کے سارے ٹوٹل سی پیک جو ہے پنجاب میں ہے، باقی کسی صوبے میں نہیں ہے۔ اس وقت بھی سندھ کی جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں سندھ اینڈ بلوچستان، دیکھیں سندھ کافی عرصے سے خاموش تھا، لیکن اگر سندھ میں جو کنال کی تحریک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بلوچستان کی تحریک ہے وہ الٹیمیٹلی سندھ اور بلوچستان جو ہے ایک دن اور اگر ساتھ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں سندھ کے ایشوز ہوں، بلوچستان کے ایشوز ہوں، KPK کے ایشوز کو، اس کو بیٹھ کے تھرو پولیٹیکل مینس اور تھرو پولیٹیکل ڈائلاگ ہم اس کو کر سکتے ہیں، بائی فورس میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں۔ بالکل ناظرین، میں نے درمیان میں کوئی مداخلت نہیں کی کہ سید سربازی صاحب اپنا معافی ضمیر، اپنے دل کی بات، اپنے دماغ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بات کیا کہی انہوں نے، یہ آپ کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے جانا پڑے گا، جانا چاہیے، پرائیورٹی۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا شروع میں کہ اگر آئینی ترمیم کی کرنے کی ضرورت ہے، ریسورسز کی ایلوکیشن کی بات کر رہا ہوں میں، NFC اور CCI سے بڑھ کر بات ہو رہی ہے۔ خبر یہ ہے، خوشخبری جو میں نے آتے ہی سید سربازی صاحب سے اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہی بات کی تھی کہ خوشخبری میں سناؤں گا آپ کو۔ خوشخبری یہ ہے کہ جس کا اشارہ انہوں نے خود کر دیا ہے، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آف دی کراچی پریس کلب نے۔ یہ جو 2 ڈے انٹرنیشنل منرلز اینڈ پریشیس منرلز اینڈ میٹلز کی جو کانفرنس فورم ہو رہا ہے، اس کے اندر رشیا نے ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ کر لیا ہے، MOU سائن کر لیا، امریکہ نے کر لیا ہے، آپ کے بے شمار ممالک نے کیا ہے، کینیا نے کیا ہے، چائنا نے کیا ہے۔ تو جناب یہ نہ کہیں بلوچستان جا رہا ہے، نہ پاکستان کہیں جا رہا ہے۔ آپ کو محسن نقوی صاحب کی اپروچ کو، محسن صاحب اگر آپ سن رہے ہیں، میں سلیم بخاری سے کہوں گا کہ میرا پیغام ان کی خدمت میں پہنچا دیں۔ سلیم بخاری میرے کولیگ رہے ہیں، تو تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ اگر ہمارے سرفراز بھگٹی صاحب جینولنی ریپرزنٹیٹیو پبلک کے نہیں ہیں تو الیکشن کال کر لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔
پولیٹیکل لیڈرشپ کی نشاندہی صحیح سربازی. ہی از اے بلوچ, ہی از فرام بلوچستان اور شروع سے ہی کراچی میں مقیم ہے, تو رابطہ تو ہے نا اپنی زمین سے, اپنے علاقے سے. تو جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اختر مینگل صاحب ہوں, آپ کے ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں, یہ سب سیاسی ذہن کے لوگ ہیں. بلوچ یکجہتی کونسل کا ٹاسک ان کو دے دیا جائے. اگر بلوچ یکجہتی کونسل یہ سمجھتی ہے, یعنی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ یا آرم فورسز ہماری یہ سمجھتے ہیں, یا سیکورٹی اپریٹس پاکستان کے سمجھتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو الٹیمیٹلی ہمیں نیتن یاہو نہیں بننا ہے جس نے وہاں پہ 50,000 افراد کو قتل کر دیا اور ہی واز سپورٹڈ بائی ٹرمپ. نو, ناٹ ایٹ آل. اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ میں جو ہوا ہے فیصلہ وہ بھی انتہائی ان کے لیے ڈینجرس ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ بین الاقوامی اداروں میں پاکستان کا نام, بلوچستان کا نام بدنام ہو کسی بھی طور پر. ہمیں حقوق کے لیے بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا ہوگا. بیٹھے تھے الٹیمیٹلی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح فیصلے نہیں کیے ماضی میں. اگر صحیح فیصلے کیے ہوتے ماضی میں تو آج کی یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی کہ بلوچستان سلگ نہیں رہا, جل رہا ہے. اٹ از برننگ. اینڈ الٹیمیٹلی یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, کسی ایک شعبے میں تو کامیابی دکھا دینا. یہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایون یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہی, اس کے پیچھے بھی شاید آرمی چیف ہے. تو آرمی چیف صاحب ہی اس کو انیشیٹو لے لینا, اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کریں کہ پاکستان کی فیڈریشن کو کنسولیڈیٹ مضبوط کرنا ہے, اور پرسنل وینڈیٹا اگر کوئی ہے, وکٹمائزیشن اگر کوئی ہے, اور ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وکٹمائزیشن تو ہے, وینڈیٹا کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سولوشن لائز ان دی پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ سوشو اکنامک بینیفٹ ہیں. اور یہ سی پیک کے بہترین پروجیکٹ 3 وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ گوادر میں جو ہاسپٹل بنا ہے اور یہ جو ایئرپورٹ بنا ہے, اس کے بینیفٹس, اور یہ جو پورٹ بنی ہے اس کے بینیفٹس پورے بلوچستان کا حق ہے. سی پیک کے بینیفٹس ان کو ملنے چاہیے. ایک بہت بڑا یہ جو نوجوان قیادت ہے پیپلز پارٹی کی, اس کو بھی بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ سوشو اکنامک ایکسپرٹس بیٹھ کے اس کا تجزیہ کریں, اور کس طریقے سے نہ صرف ریڈریسل آف دی گریوانسز ہو بلکہ ان کے بلوچ لوگوں کو ان کے. ہمارے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب کا لفظ شاید سربازی صاحب بھول گئے, پنجاب میں بھی بہت اپریشن ہے. پنجاب کے اندر خاص طور سے ساہیوال سے لے کے نیچے ڈاؤن دا لائن رحیم یار خان تک جو سرائیکی بولنے والی بیلٹ ہے, ادھر بکھر, لیا وغیرہ, کوٹ ردو, مظفر گڑھ, ڈیرہ غازی خان, راجن پور, ڈاؤن دا لائن کشمور تک. کشمور از اے پارٹ آف سندھ. وہاں تک یہ حضرات اور یہ برادری موجود ہے جو سرائیکی بولتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو گو ٹو دی پولیٹیکل سولوشن. آج کی صورتحال میں وہی خبر لیتا چلوں کہ چاغی میں بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے, اور اس پر جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہے جس کا تعلق کراچی سے ہے. محمد علی طبع اس گروپ کے ہیڈ ہیں. لکی سیمنٹ, کیا گروپ, اور یہ بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے, ون آف دی ٹاپ پرومیننٹ میمن گروپس آپریٹنگ ان ورکنگ ان پاکستان اینڈ کراچی. تو جناب بہت بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو بہت کچھ نکلے گا. ابھی اسی میں مت خاموش ہو جائے کہ ریکارڈنگ مل گیا ہے تو خاموش ہو جائے. بھائی اللہ تعالیٰ نے بلوچستان, چنیوٹ میں کس نے کہا تھا, دریائے سندھ کے اندر کس نے کہا تھا اٹک کے پاس کے سوڈا نکل آیا. تو ریسورسز آر دیئر. ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنی پڑے گی, اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ کانفیڈنس میں. یہ اسرشن کی جو معاملات ہیں نا, یہ آج کے دور میں نہیں چلتے. پنجاب کی ڈومیننس کی اگر بات کی جائے تو اس کو بھی بیٹھ کے حل کیا جائے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمارے دل کھلتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, تو سندھ کے اندر آپریشن کی بات ہے. پیپلز پارٹی 15 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ دے شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں عوام کے حقوق کے مسئلے کو حل کیا. بلوچستان میں آپ دیکھ لیجیے مختلف گورنمنٹس آتی رہی ہیں. اینی وے, تو صحیح سربازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو سیپک کے جو پروجیکٹس ہیں اس کا اس وقت کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ بند پڑے ہوئے ہیں, اور موٹر وے آج تک نہیں بنایا کسی فیڈرل گورنمنٹ نے. سندھ کا موٹر وے نہیں بنا سکے. سندھ کے اندر میں اس موٹر وے میں نہ صرف میرے پوائنٹ آف ویو سے فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے, نیشنل اسمبلی ذمہ دار ہے, پیچھے پی ڈی ایم کی حکومت مفتی محمود کا پوتا جو ہے محمود مولانا فضل الرحمان کا بیٹا, ہی واز دی نیشنل ہائی وے منسٹر. کیوں نہیں بنایا انہوں نے وہاں سے لڑکانہ سے لے کے خوزدار, اور خوزدار سے لے کے گوادر تک موٹر وے کیوں نہیں؟ کوسٹل ریلوے کا پروجیکٹ کہاں گیا وہ؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. بالکل آپ کی بات کو, جس طرح آپ نے ایک بات کی, میں اس میں میں سمجھتا ہوں
سندھ کے اندر جو ایک ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت بیسیکلی وہ صرف پنجاب تک محدود ہے، اس کا انفارمیشن منسٹر بھی صرف پنجاب کا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہ کوئٹہ جائے، کراچی آئے یا کسی اور جگہ چلا جائے، کے پی کے چلا جائے، وہ صرف اور صرف وہاں محدود ہے۔ جس طرح آپ نے موٹر وے کی بات کی، آپ کو ایک بتا دوں، ایکنک نے جو ایک بہت پرانا ایک روڈ تھا، موٹر وے تھا حیدرآباد ٹو سکر، اس کو بھی انہوں نے جو ہے لاہور ٹو ساہیوال کر دیا ہے ایکنک نے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جب آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ خود ایک طرح سے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے بات کی سی پیک میں آپ نیشنل ہائی وے صرف دیکھیں، آر سی ڈی ہائی وے جو کراچی سے ہب سے لے کر جو تافتان چاغی تک جاتی ہے، اس کو بھی انہوں نے 3 ملکوں کا تھا آر سی ڈی، ترکی، پاکستان، ایران، لیکن وہ ون سائیڈڈ ہے، اور اس پہ جب ہم نے این ایچ اے والوں سے کبھی کبھار رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہم اس کو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمیں ٹول نہیں ملتا، اتنی گاڑیاں نہیں جاتی ہیں۔ تو آپ جب سوچیں کہ این ایچ اے کا جب ذہن یہ ہو کہ، اور سب سے زیادہ جتنے ٹیررزم میں لوگ نہیں مرے ہیں بلوچستان کے اندر ٹریفک حادثات میں لوگوں کی جو ہے اموات ہوتی ہیں، کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی وسائل اور ریسورسز، دیکھیں گیس سوئی گیس میں جو سوئی گیس آئی اس نے پاکستان کی پوری اکانومی کو سر ڈیولپ کیا، اس نے کراچی کو ڈیولپ کیا، اور اتنا پینک تھے جب یہ آیا تو باقاعدہ پائپ جو ہے اس کے لیے جرمنی سے منگائے گئے، اور گیس جو ہے اس نے پوری کتنے عرصے تک ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اس کی جب فائر کرتے تھے، اس کو جلاتے تھے تو ہم اس کو بجھاتے نہیں تھے، اتنی سستی تھی کہ وہ چلتی تھی، لیکن آج یہ حالت دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سوئی کی گیس ہم نے ختم کر دی۔ تو پورا، اور آپ نے سوئی گیس کو بلوچستان میں وہ بھی ضیاء الحق کے دور میں کوئٹہ کینٹ تک آیا، اور باقی بلوچستان کے کسی علاقے میں آپ کو گیس نہیں ملے گا، اور اتنی پریشیس میٹل وہاں پہ آئی۔ اسی طرح سائندک پروجیکٹ ہے سر، سائندک پروجیکٹ میں ابھی تک آپ نے وہاں سے کتنا کاپر گولڈ نکالا۔ اور اب ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں جبار صاحب، آپ کے پاس ریفائنری نہیں ہے، اچھا وہ ریفائنری چائنا جاتی ہے، وہاں پر گولڈ اور کاپر جب سیپریٹ کرتے ہیں وہ ڈیلی کاپر، اور آپ تو ماشاءاللہ اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، ڈیلی کاپر اور اکانومی کے ریٹ آتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کتنا کاپر وہاں سے نکلا، کتنا گولڈ نکلا، اس کا کوئی جو ہے حساب کتاب اس حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اور وہاں پر جہاں پر یہ نکلتا ہے وہاں پر لوگ ابھی تک پینے کے پانی، بجلی جیسے مسئلے، اور بجلی وہاں پر ایران دیتی ہے، سارا جو فیول ہے وہ ایران سے آتا ہے، فوڈ ایران سے آتا ہے، آپ کی صرف اور صرف گولڈ لیف سگریٹ پی جاتی ہے بلوچستان میں، معذرت کے ساتھ۔ جو آپ سی پیک کی بات کریں، سی پیک اگر آپ کرتے، ہم اب چائنا گئے، چائنا میں جو ہمیں بریفنگ دی گئی، اس پوری بریفنگ میں میں نے تو یہ نقطہ مطلب یہ اسس کیا کہ یہ سارے پروجیکٹ پنجاب میں گئے، جو ایک میں سمجھتا ہوں بالکل اگر آپ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، ایک آپ فیڈریشن ہے، آپ بڑے بھائی ہیں، تو آپ کو وہ جو وسائل ہے، جس طرح آپ نے آئینی بات کی کہ آئین میں کیا کیا چیزیں، آئین میں تو یہ بات ہے کہ جو چیز کسی صوبے سے نکلتی ہے سب سے پہلے اس صوبے کا حق ہے۔ کوسٹل بیلٹ ہمارا اتنا بڑا ہے، ایون آپ جا کے گوادر اور پسنی اور یہاں پر جو مچھلی نکلتی ہے سر، اس مچھلی کو میں سمجھتا ہوں کراچی میں بھی لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، وہ ایکسپورٹ کر دیتے، وہ ماہی گیر بیچارہ وہاں پر جو ہے مچھلی اور اتنی ورائٹیز ہیں اور اتنی بہترین کوالٹی، انوائرمنٹل فری جو ہے وہ جگہ ہے، وہاں پر جو چیزیں نکلتی ہیں وہاں پر بھی آپ جو ہے وہاں پر لوگوں کو صحیح پراپر آپ ان کے لیے کوئی چیزیں مہیا کرتے کہ وہ اس کو مارکیٹ میں بیچتے اور اچھے پیسے لیتے۔ فشنگ سیکٹر جو گوادر میں ہے وہ سی پیک میں آپ ان کو پروجیکٹ دیتے، وہ ڈیولپ کرتے، اور بیسیکلی گوادر بھی آپ دیکھیں نا ایک فشرمین ایریا ہے، وہاں پر سی پیک میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کو آپ کو اثر نو بلوچستان میں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے۔ اچھا پورے بلوچستان میں آپ نہیں کرتے، اور آبادی کتنی ہے بلوچستان کی آپ مجھے بتائیں، اور آبادی بھی بالکل کم ہے، اور ساری جو اگر آپ یہ ساری چیزیں جیسے کہ ریکو دیکھ ہے، اس کے بارے میں اتنا کہا گیا کہ یہ جو ہے
ہمارے قرضے بھی ہم معاف کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس صوبے کو بھی دیکھیں کہ اس صوبہ اس وقت پاورٹی میں اور انفراسٹرکچری کتنا بیکورڈ ہے، سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا صوبہ جو ہے وہ اس وقت بیکورڈ صوبہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے نا ری وزٹ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی پالیسیوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں وہاں کے جو لوگ ہیں اصل، اور اس سلسلے کو جس طرح سے میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، تھرو پولیٹیکل ڈائلاگ آپ کر سکتے ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ یہ ان ڈیپتھ انالیسز جو سید سربازی صاحب نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، وہی کہتے ہیں پولیٹیکلی آپ کو بیٹھنا پڑے گا، سیٹل کرنا پڑے گا، اور بندوق سے مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان کے پاس فورس موجود ہے، اور وہاں پہ نوجوان لڑکوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے ہوئے ہیں. تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان نہ صرف بلوچستان کا ہوگا بلکہ پاکستان کا ہوگا. پاکستان کا ہوگا تو سارے ملک کا ہوگا، چاروں صوبوں کا ہوگا. رہا موٹر وے اور سی پیک کے حوالے سے، میں یہ آبجیکشن کر چکا ہوں پہلے سے، وہ آبزرویشن دے چکا ہوں کہ آپ نے 800 بلین روپیز کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد بنا دیا. کام چل رہا تھا آپ کا پنڈی ایئرپورٹ سے، کوئی بات نہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ سے پرانا آپ نے یہ پیسہ لگا دیا. آپ نے سی پیک کا پیسہ لے کر 350 بلین روپیہ لاہور اورنج ٹرین میں لگا دیا. بالکل لگائیں، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، لگائیں آپ. یہاں کے موٹر وے کی اگر بات ہوتی ہے، وہاں پہ کتنے موٹر وے، M1 M2 M3 M4 M5، اور پھر ہزارہ موٹر وے، میاں والی موٹر وے، سوات موٹر وے. بڑی خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. اس میں کوئی پنجاب کی یا اس علاقے کی ترقی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن تکلیف جب ہوتی ہے کہ ہم بھائیوں میں سے اگر ایک کے بچے اگر پورا کھانا نہ کھائیں، اچھے کپڑے نہ پہنیں، اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں یار میرے ہی بھائی کے بچے، خوشی تو ہوگی یار میرے بھائی کے بچے ہیں، وہ اچھا پہن رہے ہیں، کھا رہے پی رہے، لیکن بچے تو ڈپرائڈ فیل کریں گے. اور انوسینٹس کی فیلنگز جو ہوتی ہیں بڑی ٹیڈیس، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. تو الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو کم اکراس ود اے پولیٹیکل سولوشن، اینڈ دیر از آفٹر دی پولیٹیکل سیٹلمنٹ امیڈیٹلی یو ہیو ٹو گو فار دی کمپریہنسو اکنامک پلان. آپ لے کر چلیں 3-4-6 بلین ڈالر کا. یہ جتنا بھی ریکوڈک کے حوالے سے بیرک گولڈ نے کانفرنس کی اسلام آباد میں، لے آئیں ان کو ڈاؤن دا لائن کہ جناب انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. اور اگر ٹول ٹیکس کا آبجیکشن NHA کر رہا ہے تو NHA کے پاس وہاں سے پیسے کہاں سے آ گئے؟ جو آپ نے ابھی ایکنک نے، میں نے پرسوں وہ بھی خبر بریک کی ہے پچھلے ہفتے، لاہور سے بہاول نگر وایا ساہیوال بنائیں. بالکل کوئی منع نہیں کرتا سر. تو آپ پہلے کراچی سے شروع کریں. میں تو حیدرآباد سکھر روڈی کے موٹر وے کی بات ہی نہیں کرتا، میں کراچی سے سٹارٹ کرتا ہوں. آپ نے کراچی کا جو سپر ہائی وے ہے اس کو مرج کر کے آپ نے موٹر وے 9 کا نام دے دیا، وہ بھی غلط ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے نیو موٹر وے، ناٹ ون. آپ کو 3 موٹر وے لے کے چلنی پڑیں گی، کراچی سے ٹورڈز بدین اینڈ کوٹری حیدرآباد، کراچی سے حیدرآباد، اور جو ایگزسٹنگ موجود ہے وہ تو موجود ہے ہی ہے. اور دین حیدرآباد یو ہیو ٹو گو ٹیل روہڑی. یہ کوئی 500-600 بلین روپیز سے بھی زیادہ کا پروجیکٹ، $2 بلین بھی نہیں لگتے. تو آپ کے پاس اگر یہ ریسورسز نہیں ہیں، اور چائنا جیسا دوست آپ سے ناراض ہے، ناراض ہو رہا ہے. میں نے کل عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ چائنا آپ سے ناراض ہو رہا ہے، تو اب تو امریکہ بھی آ رہا ہے آپ کے بلوچستان کے اندر. ڈپلیشن انٹرسٹ آف کل شو کر انہوں نے MOU سائن کیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اسے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یو ہیو ٹو قبل اس کے کہ دیر ہو جائے، ہمیں اپنا عوام کو خوش کرنے کے لیے. حضرت علی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے جو میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ آپ کے کندھوں سے چوکی دار اٹھا لیے جائیں، توبہ کر لیں. تو نیشنل افیئرس کو چلانے کے لیے بھی ہمیں توبہ کرنی پڑے گی. اپنے دوستوں کو اپنے سینوں سے لگانا پڑے گا، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا بچوں کے. میں ایز اے استاد، ایز اے پروفیسر، ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں ود این ایکسپیرینس آف 44 ایئرس. یعنی ہم بھی زندگی کے آخری لمحات میں گزر رہے ہیں. تو بہت خوشی کی بات ہوگی اگر ہمارا بلوچستان، سندھ، پنجاب اور KP صوبہ سرحد کا علاقہ، اور پھر گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر، بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ کاشیس. مجھے خوشی ہوئی کہ آج سید سربازی صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے. تو آپ کے ساتھ سر ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے مختلف بلوچستان کے ایشوز پر. تو یہ کمپریہنسو تو گفتگو نہیں رہی، میں چاہتا تھا کہ اس کو جاری رکھیں،
لیکن ہماری اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے 10 سے 12 منٹ 14 منٹ میں لے کے چلتا ہوں ولاگ کو. تو انشاءاللہ آپ سے اسی موضوع پر آپ کے سوالات کی روشنی میں سعید سربازی صاحب کو ہم زحمت دیں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.